नाज़रीन ग्रामी, आज के दिन शब बारात भी है और उसके अलावा हम जो मुख्तलिफ तौर पर देखते हैं, मुख्तलिफ माहौल में जिस बात की जाती है कि आज के दिन इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, विलादत होगी, आज के दिन उनके नाम से मंसूब किया जाता है। मेरे साथ ऐसे उलमा कराम मौजूद हैं जो बहुत खूबसूरत बोलते हैं, मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन्स की आप जीनत रहते हैं और बहुत जामे गुफ्तगू कहते हैं। वो कहते हैं ना, वो जो बोले तो लफ्ज़ों से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, और बहुत खूबसूरत तरीके से दीन हक की, दीन इस्लाम की जो है वो एक अक्कासी करते हैं और आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हकीकी इस्लाम के दलाइल हैं। हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दोनों उलमाए किराम बड़ी शफकत रखते हैं, बहुत अदब से और बहुत कलम से कलम का सर कलम करना जानते हैं। मेरे साथ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मौजूद हैं, खुशामदीद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथ ही साथ हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लामा मौलाना शहरियार नकवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक हम बारहा देखते हैं शब बारात के दिन पे हमें ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि भाई रूहें घरों पे आती हैं और हलवे पकते हैं, सफाइयाँ हो रही होती हैं, औरतें लगी पड़ी होती हैं भाई सफाई के, आज हमारे फलां के जो है वो रूह आएगी। लोग जो है वो नमाज़ें पढ़ के फ़ौरन जो है कब्रिस्तान भाग रहे होते हैं, फूल महंगे कर देते हैं। ये क्या, इसकी हकीकत है क्या? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक तो आज बड़ी बरकत वाली, बड़ी अज़मत वाली शब है जिसे हमारे यहाँ शब बारात के नाम से जाना और पहचाना जाता है। शब बारात ये वो रात है कि जिसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर इबादत का एहतमाम फरमाते। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं कि मैंने एक दिन नबी अलैहिस्सलाम को बिस्तर पर न पाया तो मैं नबी अलैहिस्सलाम की तलाश में बाहर निकली तो मैंने आपको बकी में पाया, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर इबादत में मसरूफ़ थे। तवील रिवायात हैं, मैं सिर्फ़ इख्तिसार से काम लेते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन से भी कहा कि इस रात को इबादत में गुजारो। तो इस रात में जो लोग तस्बीह की नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे सलातुत तस्बीह कहा जाता है, दीगर चीज़ें वो हमें करनी चाहिए। इबादत तो वैसे हर शब करनी चाहिए, लेकिन ये ख़ास रात है और इसे लैला बारात कहा जाता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका एहतमाम करना चाहिए और इस रात को घूम कर सड़कों पर गुजारने के बजाय अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए। ये जो पटाखे या दूसरी चीज़ें इस रात में की जाती हैं, इससे इज्तनाब करना चाहिए। ये तो इब्तदाई बात जो आपने ख़ुद भी कह दिया कि शब बारात, और यकीनन शब बारात की बरकतें हमें समेटनी चाहिए। देखिए, आप भी अल्लाह ताला की तरफ से रूह हैं और जब आप घर से बाहर निकलते हैं, वापस घर जाते हैं तो घर में रूह जाती है ना। तो अगर घर में अम्मी ने हलवा पकाया तो इसमें बुरी क्या बात है? ठीक है, तो ये तो ठीक है, हलवे पे इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ ये इस दिन पे खास तौर पर। देखिए, गुजारिश ये है कि कोई भी दिन हो, हमारे यहाँ हर चीज़ की असल है ईसाल सवाब। ठीक है, ईसाल का मतलब होता है पहुँचाना, सवाब का माना होता है सवाब यानी नेक अमल करके कोई चीज़ पहुँचाना। खाना पकाना और पका के खिलाना खुद बाइसे सवाब है, इस पर किसी को इख्तिलाफ है ही सही है, सही है। ठीक है, कोई भी खाना हो वो ज़रूरी नहीं हलवा इस हो, रात में खास तौर और इस रात में हो या इसके गैर में हो, ठीक है। जिस खाने पर आप अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, सही है, दुआ करेंगे, अल्लाह इसको तू कबूल फरमा कि हम तेरी बारगाह में पेश करते हैं इसका सवाब, और ये नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से अम्बिया को पहुँचे, अहले बैत को पहुँचे, सहाबा को पहुँचे, सल्फ सालिहीन को पहुँचे, मेरे माँ बाप को पहुँचे, हमारे कब्रिस्तानों में जो मुसलमान मौजूद हैं उनको पहुँचे, तो इसमें बुरी बात क्या है? तो अच्छी बात है। बाकी इस रात में जो ऐसे काम होते हैं, यानी मर्द व जन का इख्तिलात, कब्रिस्तानों में आप देखते हैं, अभी जाएं आप तो कब्रिस्तानों में रश लगा हुआ होगा, ये आ वो आ, इधर से औरतें उधर से मर्द। तो भाई, कब्रिस्तान जाने से नबी अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया, हुजूर ने फरमाया मैं मना करता था, अब कहता हूँ कब्रों में जाया करो। कब्रें दो तरह की होती हैं, एक कब्रें वो हैं जो मज़ारात हैं, जो मुक़द्दस मकामात हैं, वहाँ जाके हम दुआएं करते हैं, और कुछ कबूर ऐसी हैं जिनमें जाके हम उनके लिए दुआ करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की कब्रें होती हैं। तो जो हमारे बुजुर्ग या हमारे शहर वाले जहाँ दफन होते हैं बड़े बड़े कब्रिस्तानों में, वहाँ हुकूमत को भी चाहिए, हमारी जहाँ पे जो तंजीमात काम करती हैं उनको भी चाहिए कि जनाब वो सफाई सुथराई का भी ख्याल करें। यहाँ तो बेहंगम निज़ाम है कि यानी इस रात को आपने वो कुरान की आयतें लिखते हैं कब्रिस्तान पर, और वो कब्रिस्तान खुला हुआ है, उसका कोई जो है वो इंतज़ाम और इंसराम नहीं है, और वहाँ पर कौन कौन से जानवर नहीं जाते, कब्र के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये आपने नहीं देखा? इसके खिलाफ हमें सबको मिलकर मुश्तरका आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर आप आयात लिख रहे हैं तो फिर उनकी हिफाजत का भी इंतजाम होना चाहिए। ये नहीं होता शहरों में, वो गिर जाती हैं, वो पता नहीं वो चादरें चढ़ाते हैं। यार खौफे खुदा करो,
قرآن مجید فرقان حمید چادروں پر لکھا جاتا ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جناب عباسی صاحب کے مسلک کے لوگ یہ کام کرتے ہیں. میں تو بیٹھ کے ترجمان یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا اس طرح سے قرآن لکھ کر غلط ہے. آپ چادر چڑھائیں, وہ چادر قرآن مجید فرقان حمید, ہمارے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک چادر کافی ہے, لیکن اگر آپ نے زیادہ چادریں بھی چڑھانی ہیں تو آپ وہ چادر ایسی ہو کہ برکت کے لیے وہاں چڑھا کے کسی غریب کی بیٹی کو دے دیں, کسی کو دے دیں تاکہ وہ کسی کے کام آئے. تو ان چیزوں کا ہمیں لحاظ اور خیال کرنا چاہیے. اس رات میں قبرستان جانا کہیں ثابت ہے؟ جی قبرستان جانا تو نبی اس رات خود نبی علیہ السلام, میں نے روایت پڑھی کہ بقیع تشریف لے گئے. بقیع کیا ہے؟ ٹھیک ہے, قبرستان ہے نا, تو نبی علیہ السلام وہاں چلے گئے, تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نہ جائے تو وہ گناہگار ہے. بھائی جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں جاتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ حرج کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی مطلب مسئلے والی بات نہیں ہے. باقی ہمیں حسن انتظام کرنا چاہیے. اگر عورتیں جاتی ہیں تو وہ با پردہ جائیں, با حیا طریقے سے. یعنی قبرستان میں بھی اگر مطلب یہ مرد و زن کا اختلاط ہو, بے پردگی ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی قبرستان میں بھی آپ کو خوف خدا یاد نہیں رہا. جو سب سے زیادہ یعنی بڑے بڑے لوگ جو سورما تھے, جو اپنے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے, یعنی ایسے بڑے بڑے لوگ, آپ یہ گزری کے قبرستان سے لے کر طارق روڈ کے قبرستان تک چلے جائیں, کیا بڑے بڑے لوگ جو ہمارے شہر کے تھے اب وہ تہ خاک ہیں, تو ان کا نام لینے والا بھی پیچھے کوئی نہیں. تو یہ مقام عبرت ہے, یہ جائے عبرت ہے. یہ بڑا سیٹھ نہیں رہا تو میں نے بھی نہیں رہنا, آپ نے بھی نہیں رہنا. یہ سوچنا چاہیے, اس پر غور کرنا چاہیے. اور ہم اپنی ماؤں بہنوں کو بھی یہی تعلیم دیں کہ ان مقدس راتوں میں وہ عبادت کریں, نہ کہ فضول کام کیے جائیں. یہ 2 منٹ کے لیے قبرستان چلے جائیں, باقی رات آپ عبادت میں گزاریں. اور ویسے ہر رات آخری پیر تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوتا ہے نا, حل میں مستغفرن حل میں مسترزقن, وہ تو آواز دیتا ہے. کون ہے جو اس کی آواز پر لبیک کہے؟ ہم تو ماہل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کیا بات ہے بھائی, واہ. قبلہ آپ کے بھی ایسے ہی اس طرح کا ہے؟ دیکھیے تقریباً یہی بات ہے, لیکن یہ جو ارواح کی بات ہے کہ آج کی رات آتی ہیں ارواح, حلوے تو آپ جیسے مفتی صاحب وہ مسئلہ نہیں, حلوے دیتے رہے, وہ بات نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری روایت ہے کہ شب جمعہ مرحومین کی ارواح آپ کی دہلیز پر آتی ہے. روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, دیکھنے والوں کو بھی کہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی توجہ کر لیں. شب جمعہ ارواح آتی ہیں جن کے والدین نہیں ہیں, مثال کے طور پر خدا نخواستہ نہیں ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں, اور جن کے ہیں پروردگار انہیں طول عمر عطا فرمائے. آج کی رات کے صدقے بڑی رات ہے. ارواح آتی ہیں اور اس کے بعد انہیں ملائکہ لے کر آتے ہیں. یعنی گویا اس کو اس مثال کے ذریعے سمجھیے جیسے آپ کے ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے, وہاں پر قبرستان میں کہہ لیں گے آپ چھٹی ہوتی ہے شب جمعہ. یہ ارواح آتی ہیں, لیکن انہیں گھر کے اندر جانے کی اجازت, روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے, گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, دہلیز پر رہتے ہیں. دہلیز پر رہتے ہیں, اور اندر جو گھر کے جن کے لیے اس شخص نے, اس روح نے, اس انسان نے جب زندہ تھا سب کچھ کر دیا تھا اپنی اولاد کے لیے, بچوں کے لیے سب کچھ کر کے جب یہ دنیا سے چلا گیا, اسے وہیں روکا جاتا ہے. اب یہ دروازہ کھلے گا کیسے؟ یہ دروازہ کھلے گا فاتحہ سے, کہ کوئی فاتحہ پڑھے تو یہ روح اندر جائے. فرشتے سے وہاں روک کر رکھتے ہیں, اندر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, کوئی لڑ رہا ہے, کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے, کچھ پوری رات گزر جاتی ہے. شب جمعہ کی بات کر رہا ہوں, فجر کے وقت اذان کے قریب فرشتے جو ہے روایت میں ہے کہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ اٹھو بدبخت, جن کے لیے تم نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا, ان میں سے کوئی ایک تمہارے اوپر فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. تو فاتحہ تو آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں, ان کے لیے نظر نیاز جو ہو سکتا ہے, جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ آپ دے سکتے ہیں, اس میں کیا قباحت ہے کیا برا ہے, سب کچھ دے سکتے ہیں. اور آج کی رات تو اور اچھا ہے, ان کو یاد کیجئے اور ان کے لیے فاتحہ کیجئے, درود کیجئے, ان کے لیے نظر کیجئے, جو کر سکتے ہیں کیجئے. روحیں آتی ہیں مفتی صاحب, آتی ہیں ہمارے اہل سنت کے نزدیک, روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ دیکھیے ارواح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں, اور ان کے آنے کے حوالے سے جو روایات ہیں, میں چونکہ ان کے اندر ضعف اور کمزوری اس قدر کی ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے, چونکہ ان کے ہاں وہ روایت مضبوط ہوگی ان کی کتابوں میں, تو ہمارے ہاں وہ اس درجے کی نہیں ہے, اس لیے ہم ان کو بیان نہیں کرتے. بہرحال روح آئے یا نہ آئے, آپ جب ایصال ثواب کریں گے تو ثواب پہنچے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ہمیں آج کی رات ایصال ثواب کرنا خاص طور چاہیے. پہ کیا اعمال آج کی رات میں کریں؟ دیکھیے نوافل کی ادائیگی, تلاوت قرآن, توبہ, اصل جو چیز ہے نا, آپ توبہ کریں. توبہ اس کا یہ نہیں ہے کہ شب برات کو توبہ کر لی پھر گناہ کریں گے, پھر شب قدر کو کریں. توبہ کا معنی یہی ہے کہ ایک گناہ کو آپ نے چھوڑا اور اس سے آپ نے اپنے آپ کو ہٹا لیا, اب پلٹ کے نہیں کرنا, یہ ہے توبہ عملی طور پر. اور زبان سے کلمات کہنا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو یہ کلمات کہہ کے آپ اپنے گناہوں سے چھٹکارا پائیں, اللہ کو راضی کریں. دیکھیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی یہی رات خاص نہیں ہے. اس رات میں وذکرہم بایام اللہ, اللہ کے دنوں کو یاد کرو. جس دن اللہ کسی پر انعام کرتا ہے یا جس جگہ پر انعام کرتا ہے وہ متبرک ہو جاتی ہے. اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو طویل روایات پیش کر سکتا ہوں,
لیکن جو جائے ولادت رسول ہے وہ بھی عرفہ والا مقام ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید، لا اقسم بہذا البلد کہہ کر اس کی عزت و عظمت کی بات کرتا ہے. تو اسی طرح دیگر انبیاء، اور جس جگہ پر عذاب ہوا نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی گزرو، کیونکہ اس جگہ پر فلاں لوگوں پر عذاب ہوا تھا. تو یہ روایات موجود ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ کا قرب پانے کے لیے دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں. کیوں نہیں راتوں کو اٹھتے؟ کیوں نہیں اپنی اولادوں کو ہم اللہ کے قریب کرتے؟ اللہ کے قریب رات کو ہم خود بھی جاگیں. رات پچھلے پیر ہماری قوم پوری رات جاگتی ہے، ہوٹلوں پر، چائے خانوں پر، قہوہ خانوں پر فجر تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور وقت فجر جا کے وہ سوتے ہیں، فجر کی نماز کا خیال نہیں ہوتا. ہماری دکانیں کھلتی ہیں دن 2 بجے. یہ کون سا نظام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تو یہ ہے کہ نماز پڑھو. قرآن جمعے کے باب میں کہتا ہے کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. تو نماز پڑھ کر اللہ کا فضل تلاش کرو. ہم پوری رات جاگ کر کہتے اللہ کا فضل نہیں ہو رہا اور فجر کی اذان کے وقت سوتے. اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. ذکر، اذکار، یہ ساری چیزیں ہمیں پیش نظر رکھیں. مطلب آپ کے یہاں کوئی خاص اعمال؟ ہمارے یہاں بالکل اعمال ہیں، اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا سارا دن صبح سے لے کر یہی میسج چل رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجیے. مغفرت بھی مجازی ہو گئی ہے، کچھ حقیقت نہیں رہ گئی. اس طرح کے میسج بن رہے ہیں کہ آج کوئی غلطی ہو گئی. کیا میرے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ جس سے میں میسج کے ذریعے معافی مانگ رہا ہوں اس کو فون کر کے کہہ دوں؟ آمنے سامنے چھوڑیے. کیوں؟ کیونکہ میری انا کا مسئلہ ہے. بس میسج کر دیا، ہو گیا. خیر یہ بھی ایک اپنا ایک وہ ہے، لیکن وہ بھی دوستوں کو میسج کیے جاتے ہیں حضرت، جو قریبی رشتہ دار بہن بھائی ناراض ہیں ان سے بات یہی عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ ساری چیزیں مجازی ہو گئی ہیں کہ بس مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ شب برات آ گئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. دیکھیے جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ سب سے آج بہت بڑی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. آج اللہ تعالیٰ مہربان ویسے ہمیشہ ہے. آج کی رات دروازے کھلے ہیں، مانگ کے تو دیکھیے، جائیے تو صحیح، اس کے دروازے پہ جھکیے تو صحیح. بہرحال مغفرت کے لیے بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں. اس کے علاوہ خاص نوافل ہیں، اور 4 رکعت نماز ہے. اس میں جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے اعمال ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے شروع میں فرمایا تھا کہ یہ روایت ہمارے یہاں بھی ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رات کو جب بیدار ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں، اور وہ جب باہر آتی ہیں آپ نے فرمایا کہ بقیع میں. اور ہماری یہاں روایت ہے کہ اسی گھر میں جو ہے وہ نبی مکرم بھی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گویا ایک چادر ہے جو زمین پر ہے. جب میں قریب گئی تو پتہ چلا کہ نبی بالکل سجدے میں اتنا جو ہے زمین کے ساتھ متصل ہو گئے کہ محسوس نہیں ہو رہا کہ کوئی انسان ہے، اور گریا فرما رہے. اور پھر ایک دعا ہے وہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، وہ دعا پڑھنے کی تاکید ہے. بہت سے اعمال ہیں ہمارے یہاں. تو یہ آج کی پوری رات جو ہے عبادت کی رات ہے، اور بس پروردگار آج کی رات ہم سب کو معاف فرمائے. بالکل صحیح. صلاۃ التسبیح ہمارے یہاں بھی ہے. تسبیح کی نماز جو سیدنا حضرت عباس نبی کے جو چچا ہیں ان کو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، وہ پڑھنی چاہیے. اس میں تیسرا کلمہ ہے. وہ طریقہ لوگ اپنے علماء سے پوچھ لیں. بعض جگہوں پر با جماعت ہوتی ہے تو با جماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. خواتین اپنے گھر میں پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں. اصل میں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے. تو اگر ہم رات کے پچھلے پیر اپنے رب کو منا لیں تو اس سے بڑی بات کیا ہو. بالکل صحیح. بالکل مفتی صاحب ایک آخری سوال میں یہ پوچھنا ہی چاہوں گا کہ اگر کوئی انسان میسیجز کر کے بھائی معافی مانگ رہے ہیں، لوگ بڑا یہ ٹرینڈ چل گیا، صحیح کہہ رہا ہوں کہ ٹرینڈ چل گیا، لوگ جو ہے وہ میسیج کرتے ہیں معاف کر دینا یار، اور یہ اور کوئی اگر کسی کو معاف نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے معافی کے مذاق میں بھی ہم کہہ دیتے نا بھائی نہیں کر رہے معاف، جا یار نہیں کر رہے. نہیں، اصول ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو میسج کر رہے ہیں فیس بک پر جو آپ کا فرینڈ ہے، کبھی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے تو آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا. تعلق تو آپ کا آپ کے بھائی سے ہے. یعنی جس کے ساتھ آپ روز رہتے ہیں تو تکلیف تو اس کو دی ہوگی آپ نے، آپ کے پڑوسی کو. پڑوسیوں کو آج کل ہم جانتے پہچانتے نہیں. میرے پڑوس میں کون ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اس قدر حقوق بیان کیے، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ کہیں ملکیت میں تو شامل نہیں کر دیں گے. یعنی ان کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو معافی اصل میں ان لوگوں سے مانگنی ہے. اور پھر صرف معافی نہیں مانگنی ہے کہ بلا پڑوس میں کون رہ رہا ہے. یہ تو میں نے عرض کیا کہ ڈیفینس میں اور دیگر جگہوں پر تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر شادی ہے، ادھر جو ہے نا وہ میت ہے، پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کس کا انتقال ہو گیا کیا ہے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں معافی کے ساتھ ساتھ اگر میں نے کسی کا حق غصب کیا، بہن کی زمین کھا کر اس کی ملکیت پر قبضہ کر کے جو وراثت میں اس کا حق تھا اس کو ہڑپ کے میں بہن کو بولوں بہن معاف کر دینا، وہ چاہے دنیاوی رواداری میں کہہ دے میں نے معاف کر دیا، لیکن اس کے سینے پر جو تیر چلے ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے پہلے حقوق ادا کیجئے اور پھر اس کے بعد معافی مانگیے. اور اصلاً معافی آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، اور حقوق اللہ معاف فرما دے گا.
اپنے بندوں کے حقوق اس بالکل وقت بات تک نہیں معاف کریں نہیں گے، کرے گا نہیں۔ جب تک کہ بندے معاف نہ کریں. تو بالکل یہ ہم نے میزان کر کے چیزوں کو چلنا ہے, اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے, اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے, پھر دیکھیے پاکستان اچھا ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ جو اچھا نہیں لگ رہا ہاں۔ اس لیے کہ یہاں بندوں کے حقوق بھی غصب ہو رہے ہیں, ہاں۔ یا اللہ کے حقوق بھی پامال کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ.